Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss is the land reforms in पाकिस्तान. ठीक है जी, देखें पाकिस्तान जब बना था ना तो उस वक्त आपके पास लैंड की बड़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थी और उसकी एक वजह जो है वो ये थी कि जी आपके पास जागीरदाराना निज़ाम यहाँ पे मौजूद था, आपके पास फ्यूडलिज्म जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद था और वो जो फ्यूडलिज्म था बेसिकली उसके दो तीन चार वजूहात थी. एक तो ये है कि जब आप देखते हैं पुराने बादशाही निज़ामों को तो उसमें बेसिकली फ्यूडलिज्म जो है वो इसलिए क्रिएट की जाती थी कि जी आपका जो फ्यूडल लॉर्ड होगा वो उसको जो आपने ज़मीन दी हुई है हज़ारों एकड़ में वो डिवाइडेड होगी अमंग डिफरेंट जो काश्तकार हैं छोटे उनके दरमियान डिवाइडेड होती थी और उसके बाद जो है फिर वो लोग क्या करते, ये बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरीका था कि वो लोग ज़मीनों पर काम करते थे, ज़मीनों पर काम करके उधर उस पे जो उससे जो है प्रोडक्शन जनरेट करते थे एंड आफ्टर दैट क्या होता था कि जी वो जो प्रोडक्शन है वो फिर नीचे से जाके ऊपर जाती थी. ऊपर जो उनके सारे के सारे ज़मींदार थे या लैंड लॉर्ड्स थे वो लोग सारी की सारी प्रोडक्शन उठा के और फिर उसके बाद जो है उसमें से एक पोर्शन जो है वो बादशाह के ख़जाने में जो है वो उसको सबमिट कराते थे. ये तो एक पुराना सिस्टम था जो कि चला आ रहा था. सेकेंडली ये था कि जी अंग्रेज़ के ज़माने में हमें ये बात मालूम है कि जी जब भी कोई अंग्रेज़ जो हमारे पास थे डिफरेंट लॉर्ड्स उनके आए थे आपके पास, ठीक है जी, तो वो लोग जो थे जब वो किसी भी अपने जो है वफादार से वो खुश होते थे तो वो उसको क्या करते थे, वो उसकी माली इआनत करते थे, माली उसकी जो है वो मदद करते थे और वो माली मदद जो है इन टर्म्स ऑफ क्या होती थी, ज़मीन होती थी, लैंड होती थी. वो उस ज़मीन को उनको दे देते थे, एक बड़ा लैंड का पीस उनको वो दे देते थे और फिर उसको जो है वो लोग क्या करते थे, वो लोग फिर आगे जो है उसके ऊपर हमारे पास आज भी वो लोग मौजूद हैं सरदारों की शक्लों में. इसी तरीके से सरदार हो गए और मुख्तलिफ जो हमारे बड़े बड़े चौधरी हो गए, ठीक है, ये इन लोगों की शक्लों में जो है आज भी हमारे पास ये लोग मौजूद हैं. तो बेसिकली और वो उनको वो इसलिए जो है अपनी उनकी वफादारी से खुश होकर वो इसलिए उनको ये इनाम के तौर पर ये बड़ी बड़ी ज़मीनों के टुकड़े देते थे. मतलब हम लोगों ने ये चीज़ देखी है हिस्ट्री के बुक्स में कि आपके पास जो है आजकल के फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं उनका बड़ा जो है वो अंग्रेज़ सरकार के साथ होता था तो फिर उसकी उसके कामों से खुश होकर अंग्रेज़ सरकार ने जो है उसे घोड़ा दिया कि बैठो और भाई दौड़ा लो और जितनी ज़मीन तुम्हें पसंद आती है तुम्हारी हो जाए, ठीक है. सो बेसिकली वो एक तो ये था कि वो अपनी वफादारी को बढ़ाना चाहते थे, अपनी जो उनकी बादशाही थी या उनकी जो पॉलिटिक्स थी या उनका रजीम जो था उसको वो सिक्योर करना चाहते थे. सेकेंडली उनके पीछे एक और मकसद ये था कि जी रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीक़ाकार पुराने बादशाही निज़ामों में चलता था वो इस चीज़ को दोबारा से सिक्योर करना चाहते थे कि जी हम लोग जो ज़मीन अपने वफादारों को देंगे वो अपने वफादारों को इसी पे काम करने के लिए रखेगा. सो हमारे साथ जो एक वफादारी की एलिजियंस है ना वो बढ़ती रहेगी और हमारा रूल जो है वो तादेर कायम रहेगा. ठीक ना, जब इंडिपेंडेंस होती है तो इंडिपेंडेंस में बेसिकली अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया जो है वो तो हमारे पास सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जो है वो बना था, सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से वो मुल्क बना था और उनका ये एम था कि जी हम लोग जो है अपने मुल्क में
کو رائج کریں گے. ٹھیک ہے, سٹارٹ میں ان کا یہ ایم تھا. 1949 میں جب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا. ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ ہوا کہ جی انہوں نے ان کے ملک میں جتنی بھی اس قسم کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں ان کو انہوں نے سب کو اپنی تحویل میں لے لیا. ٹھیک ہے جی, نیشنلائز کر دیا ساری کی ساری ایسی بڑی بڑی جو ان کے جو بڑے بڑے ایسی جائیدادیں تھیں, جاگیرداریں تھیں, ان کو تحویل میں لے لیا. ٹھیک ہے, پاکستان چونکہ نہیں تھا نیشنلسٹ, تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ان کو بالکل ضبط نہیں کیا. انہوں نے کچھ حد تک ضبط کیا اور ایک چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ مالکوں کے پاس رکھ دی. پاکستان چونکہ نہیں تھا نیشنلسٹ, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ رکھنا چھوڑ دی ان کے پاس. نہ وہ کیسے رکھنا چھوڑ دی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, یا پاکستان کے سینیریو کو ذرا ہم لوگ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس لینڈ ریفارمز کس طریقے سے ہوئے تھے, اس چیز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ تھا کہ جو فرسٹ گورنمنٹ ریویو آف لینڈ اینڈ ریونیو ریفارمز جو ہے اٹ واز ٹیکلڈ ان سندھ پروونس. ٹھیک ہے جی, جو کہ گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا تھا. ٹھیک ہے جی, اور وہ آپ کے پاس مارچ 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا. انڈرسٹینڈ, اسی ان کی جو کمیٹی بنی تھی اس کا نام ہمارے پاس تھا گورنمنٹ ہاری انکوائری کمیٹی آف 1947. گورنمنٹ ہاری انکوائری کمیٹی آف 1947-48. اچھا, اس کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیونکہ آپ کے پاس پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی بیسیکلی. ٹھیک ہے, اب پروڈکشن نہیں ہو رہی تو حکومت نے دیکھا یار اتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں, ایون کہ وہاں پہ حکومت بھی جاگیرداروں کی تھی. ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑے جاگیردار ہونے کے باوجود آپ جو ہے آپ کے پاس فوڈ انسیکیورٹی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے 4-5 چیزوں پہ ریسرچ کیا کہ ادھر یہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں آپ کے ہاری جو ہیں, آپ کے جو کاشتکار ہیں, کیا یہ مسائل ان کی طرف سے ہیں؟ کیا یہ زمین کے اور نیچر کے مسائل ہیں کہ کیا آپ کی جو زمین ہے وہ بالکل بنجر ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہے, ایگریکلچرل کیپیسٹی اس میں کیا نہیں رہی, یا جو گورنمنٹ اینٹیٹیز ہیں ان کی نگلیکٹ کی یہ ساری کی ساری وجہ ہے. ٹھیک ہے, یا لینڈ لارڈ جو ہے وہ بذات خود یہ مسئلہ جو ہے بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں آپ کے یہ تو انہوں نے وہاں پہ بنائی تھی. ٹھیک ہے, اب پاکستان لیول کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پاکستان میں کیا ہوا تھا. پاکستان کی لیول پر یا نیشنل لیول پر ہمارے پاس یہ سین تھا کہ جی ایک 5 ممبر کمیٹی بنائی گئی تھی ان دی پریزیڈنسی آف مسٹر میاں ممتاز خان دولتانہ ان 1949. ٹھیک ہے جی, ٹو ریکمینڈ نیسیسری ایکشنز دیٹ مسٹ بی ٹیکن ان آرڈر ٹو برنگ ڈراسٹک چینجز ان دی ایگزسٹنگ سسٹم آف لینڈ ٹینیور. ٹھیک ہے جی, اس میں جو ہے انہوں نے چینج کرنا تھا اس سارے کو. کمیٹی نے جو ہے اپنی وہ رپورٹ جو ہے اس نے سبمٹ کی, اور اس رپورٹ کی سبمیشن میں ان کو جو ہے یہ بتایا گیا, کمیٹی نے جو ہے اپنی رپورٹ سبمٹ کی 1949 جون میں. ٹھیک ہے جی, اور اس کمیٹی رپورٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ایگریرین ریفارمز کمیٹی رپورٹ کے نام سے. ٹھیک ہے جی, اس میں انہوں نے بہت سارے شارٹ ٹرم میئرز بھی ان کو دیے تھے اور لانگ ٹرم میئرز بھی دیے تھے, لیکن لانگ ٹرم میئرز بھی دیے تھے. پھر انہی کی بنیاد پر 1950s میں اور 1950 سے 1952 تک جو ہے کیا کیا گیا تھا, سندھ, پنجاب اور کے پی, یعنی کہ جو اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہلاتا تھا, NWFP کہلاتا تھا, اس کو انہوں نے کیا کیا, اس میں انہوں نے وہ والے جو جتنے بھی انہوں نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم انہوں نے اپنے وہ پروپوزلز دیے ہوئے تھے ان کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا. یہ یاد رکھیے کہ اس پروپوزل میں نہ تو آپ کا پورا بلوچستان جو ہے, نہ تو اس کو ادھر کے لیے آپ نے کوئی پروپوزل بنایا تھا. اس وقت بہاولپور کی ریاست جو تھی وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی اصل میں, نہ آپ نے اس کو اس چیز میں سارے میں انکارپوریٹ کیا تھا, نہ خیرپور کی ریاست کو آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کے بعد اور اچھا ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ یہ اب انہوں نے بنا دیا تھا, ادھر انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ادھر سے ان کو کوئی خاص کوئی دیکھنے کو کوئی چیز کوئی ملی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, یہی چیز 1955 سے 1960 کا جو فرسٹ
پلان تھا آپ کا، ٹھیک ہے جی، فرسٹ 5 ایئر پلان، جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو یہاں پہ کارڈ میں مل بھی جائے گی۔ فرسٹ 5 ایئر پلان جو تھا آپ کا، ادھر سے بھی فرسٹ 5 ایئر پلان جو تھا اس میں بھی آپ لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بس ایک دفعہ انہوں نے پروپوزلز دیے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی کام نہیں چلا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا کہ جی ایوب خان جو ہے، ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ آیا، اس نے آ کے اور آپ کا جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اوکے، سو ایوب خان آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایوب خان کا مارشل لا لگتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اب ایوب خان اس چیز کو ذرا سیریس لیتے ہیں، بیکاز اس نے آگے جا کے اور اسی جو لینڈ ریفارمز وہ اب کرے گا اس ٹائم پہ، تو پھر اب وہ کیا کرے گا، اسی کی بنیاد پر وہ جائے گا اور آگے اس میں گرین ریولوشن کا بھی وہ دیکھے گا۔ سو اگر آپ نے گرین ریولوشن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ کو ادھر مل جائے گی کارڈ میں آپ کو، اوکے۔ سو ایوب خان جو ہے، ایوب خان نے کیا ایوب خان نے جنوری 1959، لائک ود ان دا 3 months آف ہز ٹیک اوور ٹو دا پریزیڈنسی، اس نے ایک جلدی سے ایک کمیشن بنایا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جی ہم نے لینڈ ریفارمز کرنی ہے، پہلے تو آپ اس کی وہ لے آئیں۔ اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ایسے تمام زمیندار، ٹھیک ہے جی، زمیندار آپ اس کو کہہ دیں یا لینڈ لارڈ کہہ دیں، لینڈ لارڈز کہہ دیں، جن کے پاس 500 ایکڑ زرعی زمین ہے، آپ کے پاس زرعی کیسے لکھتے ہیں یار، زرعی زمین ہے ان کے پاس، یعنی کہ جو اریگیٹڈ لینڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، زرعی زمین بھی نہیں ہوگا، یہ اریگیٹڈ یا نہری زمین ہم لوگ جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کا محکمہ انہار جو ہے، محکمہ انہار یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ جہاں پہ فعال ہو یا فنکشنل ہو، ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کے پاس نہروں کا اور آپ کو پانی کا صحیح انتظام موجود ہو، اگر ان علاقوں میں کسی شخص کے پاس 500 ایکڑ اگر اس کے پاس نہری زمین ہے، یا اس کے پاس 1000 ایکڑ بارانی زمین ہے، ٹھیک ہے جی، بارانی زمین ہے، بارانی زمین وہ زمین جہاں پہ آپ کے پاس اریگیشن سسٹم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اتنے تک اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تو انہوں نے کیپ لگا دیا کہ بس یہ میکسیمم حد ہے آپ کے پاس، اس سے زیادہ جو ہوگی وہ اس سے نکال لی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اس کو اس سے زیادہ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا اور وہ بانٹ دی جائے گی عام عوام میں، ٹھیک، یہ اس نے وہ لگا دیا تھا۔ ناؤ اس میں آپ کے پاس کیا ہوا تھا کہ جی abolition of joggies which had already been abolished in Punjab and NWFP، جس کو ہم لوگ آج کل کے پی کہتے ہیں، وہ 1950 میں جو ہے ہوئی تھی ادھر، جو کہ پہلے ہوئی تھی وہ 1.1 ملین ایکڑ آف جاگیر ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے سوری abolition of jaggies which had already been abolished in Punjab and NWFP in 1950، اچھا ادھر وہ پہلے سے وہ چیز ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ سندھ کے علاقے میں انہوں نے 1.1 ملین ایکڑ اراضی جو ہے انہوں نے واگزار کرائی تھی، ٹھیک ہے جی، اینڈ abolished along 150 ایکڑ ان بہاولپور اور 258 ایکرز ان بلوچستان، ٹھیک ہے۔ سو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جی اکثر اوقات جو کہا جاتا ہے نا کہ جی بلوچستان میں آپ کے پاس سرداروں کی حکومت ہے، تو بیسیکلی سردار جو ہے نا وہ بلوچستان میں اتنے بڑے بڑے سردار نہیں ہیں جتنے آپ کے پاس سندھ میں موجود ہیں، جتنے آپ کے پاس پنجاب میں موجود ہیں، یا جتنے ہمارے کے پی میں موجود تھے، ٹھیک ہے، کہ جسٹ آپ نے وہاں پہ اگر لگایا بھی ہے تو ادھر ظاہر ہے آپ کے پاس اریگیشن سسٹم اتنا نہیں ہے، تو تمام لوگوں کے پاس بھی لگانے تو 1000 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن پھر آپ کے پاس کیا تھا کہ میکسیمم آپ جو وہاں سے واگزار کرا سکیں وہ 258 ایکرز آپ کرا سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سندھ سے آپ کو 1.1 ملین ایکرز جو ہے آپ نے واگزار کرائے نا، جسٹ امیجن 11 لاکھ ایکڑ، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو زمین بچی تھی وہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جی انہی زمینوں پر جو لوگ کام کرتے تھے ان کو انہوں نے یہ زمینیں دے دیں کہ اب یہ آپ کی پرماننٹلی آپ کی ملکیت ہیں اور اب آپ اس کے اوپر کام کریں گے، ٹھیک۔ اب اس کے افیکٹس کیا پڑے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کے افیکٹس کیا پڑے تھے۔ اچھا، فیکٹ سے پہلے ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یار وہ تمام لوگ جن کے پاس، ایک تو وہ لوگ جو کہ ان بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے وہ مزارے ہیں، ایک تو وہ، اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کے پاس 12.5 ایکڑ زمین یا 100 کنال
زمین سے کم کی زمین ہے تو ان کو انہوں نے ان زمینوں سے نکال کے یہ جو انہوں نے واگزار کرائی تھی، جن بڑی بڑی جاگیروں کو انہوں نے ابالش کرایا تھا، ان کو انہوں نے ادھر سے نکال کے، اور یہ جو جن لوگوں کی 100 کنال سے کم زمینیں تھیں ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے کاغذات جمع کرائیں، اور پھر ان کو انہوں نے 100 کنال پوری کر کے دے دی تھی، ٹھیک۔ اچھا، اب کیا تھا کہ جی یہ جو ایوب خان کے دور حکومت میں یہاں پہ جو زمین واگزار کرائی گئی تھی وہ آلموسٹ 2.5 ملین ایکڑ زمین جو ہے انہوں نے واگزار کرائی تھی بائی فیبرری 1959 تک کے آتے آتے، ٹھیک ہے، سوری فیبرری 1959 تک انہوں نے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ریکمنڈیشن سے یہ ان کو وہاں پہ انہوں نے امپوز کرایا تھا، امپلیمنٹ کرایا تھا۔ 2.5 ملین ایکرز جو ہے اس دوران انہوں نے واگزار کرائے تھے، جس میں سے 2.3 ملینز جو ہیں وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے تھے امانگ 1,83,271 ٹینٹس اور جو سمال اونرز تھے آپ کے جن کی 100 کنال سے کم زمینیں تھیں ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہ جتنی بھی لینڈ وہاں پہ 2.5% لینڈ آپ کے پاس کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، اٹ واز ایکچولی دا 4.5% آف دا ٹوٹل کلٹیویٹیبل لینڈ ان پاکستان، جسٹ امیجن دا شیئر، اور یہ اس لیے بیسکلی ہوئی تھی کہ جب یہ بڑے بڑے سرداروں کو یہ پتہ چلا تھا، اور پاکستان چونکہ ماشاءاللہ سے اسلام کا قلعہ ہے تو ادھر جو ہے بیٹیوں کو بھی آپ لوگ ان کی اپنی جائیدادوں میں حصے نہیں دیتے موسٹ آف دا ٹائم۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پاکستانیز اینڈ آل دا سردارز اینڈ بلا 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 جتنے بھی ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یار حکومت کو دینی ہے تو انہوں نے کہا یار حکومت کو کیوں دیں، اب یہ ہمارے نواسے ہیں اپنوں کو کیوں نہ دیں، تو پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی کرنا شروع کر دیا، ان کو بھی جائیداد میں حصہ دینا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا تھا کہ جی آپ کا 4.5 اس لیے نکل، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو پھر اور بھی زیادہ ان لوگوں سے نکل سکتی تھی۔ اچھا، اب یہ جو ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا فکر تھا، مطلب لوگوں نے دیکھا کہ یار ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اچھا، اس دوران ہم لوگ اگر دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ جن کی زمین 100 کنال یا 12.5 کنال 12.5 ایکڑ سے کم تھی، وہ جو ہیں 59,906 یعنی کہ تقریباً 60,000 ایسے لوگ تھے جن کی ایسی 12.5 ایکڑ یا اس سے کم کی زمین تھی، تو ان کو 0.65 ملین ایکڑ جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کی گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی وہاں پہ وہ ہوا تھا، اور گورنمنٹ نے جو ہے گورنمنٹ اوور ٹک بائی اونلی 35% آف دا ہولڈنگز دیٹ ایکسیڈڈ بائی دا سیلنگ، ٹھیک ہے جی۔ نو اگر کلیئرلی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار دس واز ناٹ اے ریولوشن اور اے بگ اچیومنٹ ایز کیلکولیٹڈ بائی دا بک پبلشڈ ان پائٹ۔ اچھا، اگر ہم لوگ بات کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اب یہ تو ان کے ٹائم میں آ گیا تھا، اپنا ایوب صاحب کے ٹائم پہ آ گیا تھا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی جائے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو had promulgated on March 1 1972، ٹھیک ہے جی، مارشل لا ریگولیشن نمبر 115 آف 1972، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آپ کے پاس رہے تھے، ٹھیک ہے، سیولین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے تھے، آفٹن کالڈ لینڈ ریفارم ریگولیشن آف 1972، وہ رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے پھر یہ جو آپ کا مارشل لا مارشل لا ہے، اس کی ریگولیشن آف 115 کے تحت کیا کیا تھا، آگے اس کو چلایا تھا، اور پھر اس نے اس میں چینجز کی تھی۔ اب اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا کہ ایوب نے جہاں پہ 1000 کنال رکھے تھے آپ کے نان اریگیٹڈ لینڈ کے، ٹھیک ہے جی، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو 300 ایکڑ کر دیا آف نان اریگیٹڈ لینڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایوب نے جہاں پہ 500 ایکڑ رکھے تھے آف اریگیٹڈ لینڈ، ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے اس کو 100 ایکڑ کر دیا آف اریگیٹڈ لینڈ، ٹھیک ہے جی، یہ کر دیا، ہاں یہ نان اریگیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، 500 ایکڑ سے 100 ایکڑ پہ لے آئے، اور ادھر سے جو ہے ان کو 300 ایکڑ پہ 150 ایکڑ پہ جو ہے، سوری یہ لے آئے، یہ 500 ہے اور یہ 150 ہے، I'm really sorry، اس کے اوپر وہ لے آئے تھے، ٹھیک۔
نا اس میں کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نو کمپنسیشن واز گیون ٹو دا لینڈ اونرز، ان کو کوئی نہیں دی تھی. ایگزیمپشنز آف آرچرڈز اسٹڈ فارمز ان کو دی تھی، ان کو جو ہے سب کو انہوں نے کیا کر دیا تھا، ابالش کر دیا تھا. کانسیپٹ آف پی آئی یو ہاؤ ایور مینٹ دیٹ سیلنگ واز ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ ایریاز ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹیوٹی. اوکے، اب اس کے جو آپ کے میجر ڈفرینسز تھے آپ کے پاس وہ کیا کیا تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو اچھا ریفارمز فیلڈ ٹو پروڈیوس دا expected result, and a second wave of reform was introduced through the Land Reforms Ordinance of 1977. اب بھٹو صاحب دو دفعہ لینڈ ریفارمز لائے تھے، ایک 1972 میں لائے تھے مطلب پاکستان کا آئین بننے سے پہلے، دوسرے ریفارم جب وہ فیل ہوئے تھے، اب وہ اس طریقے سے اپنا رزلٹ نہیں دے سکے جس طریقے سے بھٹو صاحب نے ایکسپیکٹ کیا تھا، تو وہ 1977 میں دوبارہ سے وہ ریفارمز لے آئے لینڈ ریفارمز آرڈیننس کے نام سے. ٹھیک ہے جی، 15 جنوری 1977 میں سیلنگ آن لینڈ ہولڈنگ واز ریڈیوسڈ ٹو 100 ایکرز. اب جو آپ کے پاس جو ہے اریگیٹڈ لینڈ انہوں نے 150 ایکڑ رکھی تھی، اس کو انہوں نے 100 ایکرز کر دیا تھا، اور جہاں پہ انہوں نے 300 ایکڑ رکھی تھی 1972 میں، اس کو انہوں نے 200 ایکرز جو ہے وہ کر دیا تھا. 200 ایکرز جو ہے انہوں نے کر دیا تھا. the time compensation was to be given to the land owner. this time compensation was also to be given to the land owners جو ہیں اس کو بھی کی گئی. اب میجر ڈفرینسز کی اگر بات کی جائے کہ جو آپ کے پاس تین ڈفرینٹ قسم کے لینڈ ریفارمز آئے تھے، 1959 کا، دین 72 کا، دین 77 کا. ٹھیک ہے، وہ جو ریفارمز آئے تھے اب اس میں کیا تھا، ایک تو آپ کی سیلنگ جو تھی انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. مطلب 1959 میں آپ کے پاس 500 ایکرز اور 1000 ایکرز کی آئی تھی. دس واز فار اریگیٹڈ اینڈ دس واز فار نان اریگیٹڈ. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو 1972 میں آیا تھا وہ آیا تھا 150/300، دیٹ از دس از فار اریگیٹڈ اینڈ دس از فار نان اریگیٹڈ. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آپ کے پاس 1977 میں جو آیا تھا وہ تھا 100/200 اینڈ 100 فار اریگیٹڈ اینڈ 200 فار نان اریگیٹڈ. ٹھیک ہے، ان کے لیے آیا تھا. اچھا، ownership of expropriated access land received compensation through non-negotiable, non-transferable but heritable bonds versus no compensations versus compensation in the forms of bonds جو ان کو دیے گئی تھی. پہلے میں ان کو کوئی وہ نہیں دیا گیا تھا، پہلے میں آپ کو انہوں نے جو ہے یہ کیا تھا کہ جی ہیریٹیبل اس کے اوپر انہوں نے دیا تھا، دوسرے میں انہوں نے پھر کوئی کمپنسیشن نہیں دیا تھا، اور تیسرے میں انہوں نے کیا کیا تھا، کمپنسیشن ان دی فارم آف بانڈز ان کو دیا تھا. Beneficiaries to pay RS 8 پر PIU versus no charge versus no charge versus no charge. مطلب پہلے میں ان کو جو ہے بینیفیشریز کو جو تھے وہ 8 روپے پر پی آئی یو وہ دیتے تھے، جبکہ دوسرے میں جو ہے ان کو مفت میں ساری کی ساری چیزیں دی گئی تھی. ایگزیمپشن فرام دا آرچرڈ اسٹڈ فارمز ایبولوشن بائی 1972 ریفارمز. اسی طریقے سے ریلیجیس ہولڈنگز جو تھی ان کو بھی، جس کو ہم لوگ وقف کہہ دیتے ہیں کہ جی وقف کر دیا میں نے یہ زمین، اس کو بھی سب کو انہوں نے ابالش کر دیا تھا. بیکاز وقف کرنا بیسکلی ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو دین کو جو ہے نا ایز اے ٹول آف اکانومی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے پاس مذہب کی. ٹھیک ہے جی، جو ہمارے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس جو ہے کیا تھے، یہ آپ کے پاس لینڈ ریفارمز تھے جو کہ پاکستان میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، میں شاید پچھلی ایک ویڈیو میں غلطی سے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ ضیاء الحق نے بھی لینڈ ریفارمز کیے تھے، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے، تو وہ ایسا نہیں تھا، وہ میری غلطی تھی. ایم سو سوری فار دیٹ. لینڈ ریفارمز آپ کے پاس 3 آئے تھے. لینڈ ریفارمز جو تھے آپ کے پاس وہ 3 آئے تھے. ایک آپ کے پاس ایوب لایا تھا اور 2 جو ہے بھٹو صاحب لائے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ جو 2 تھے، یہ جو 3 تھے، یہ لینڈ ریفارمز آپ کے پاس آئے تھے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. ول سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.